अस्सलाम वालेकुम। कहानी कीमिया गरी का तीसरा एपिसोड किस्त पेश खिदमत है। इससे पहले मैं दो एक साथ में इस कहानी को सुना चुका हूँ। चूँकि कहानी लंबी है इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया है, तकसीम किया है अक़सात में। तो कोशिश करूँगा कि इसको मैं अभी आखिरी किस्त के तौर पर सुनाऊँ और कहानी मुकम्मल कर दूँ। तो पेश खिदमत है कीमिया गरी की तीसरी किस्त। दान तो परमेश्वर के दिए हुए धन से किया जाता है और अपने साख या भरम रखने के लिए नहीं, परमेश्वर की आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए दिया जाता है। अगर राजा विक्रम कंगलों को सोना दान करता है तो वो परमेश्वर के दिए में से देता है। राजा चंद्र को अगर ये परमेश्वर ने इतना नहीं दिया तो परमेश्वर ये भी नहीं कहता कि राजा विक्रम की रीस करे। बुरा ना मनाना, तुम्हारे पति के मन में खोट है, क्रोधी है वो। राजा विक्रम के पुण्य दान से भी जलता है। रानी अपने पिता की कड़वी कसीली बातें सुनते सुनते रूहांसी होकर बोली, पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो बड़े मान से आप अपने पति को वचन दिया था और आप मुझे निराश करने वाली भाषा बोल रहे हैं। इससे तो भला था कि आपके पास पहुंचने से पहले ही मुझे कोई नाग डस लेता। आप ही बताएं कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगी तुम्हारे जनवाई को। राजा सरनदास मुस्कुराते हुए बेटी से कहने लगा कि इधर मेरे साथ वाले मूढ़े पे आकर बैठो। जब वो बैठ गई तो राजा ने उसके हाथों में पहने हुए जेवरात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये किस चीज़ के बने हैं? बेटी ने जवाब दिया, सोने के। आप ही ने तो बनवा कर दिए थे। राजा ने हुक्म दिया कि अपने सारे जेवरात उतार कर सामने पड़े तख्त पोश पर रख दो। उसने हुक्म की तामील की। राजा अपनी जगह से उठा और थोड़ी देर तख्त पोश पर बड़े गहनों पर नज़रें जमाने के बाद अपनी जगह पर जा विराजमान हुआ। उसने लम्हा भर के लिए अपनी बेटी को घूरते हुए कहा कि ये गहने सोने के नहीं बल्कि लोहे के हैं। किस चीज़ के? लोहे के। उठो और देखकर बताओ कि ये लोहे के नहीं। उसकी बेटी उठी और एक एक गहने को देखते हुए बोली, पिताजी ये तो वाकई लोहे के हैं। वो तख्त पोश की तरफ पुष्ट करते हुए बोली, बाबा अगर आप कहते कि ये पीतल के हैं तो मैं शक करती कि शायद ये सोने ही की हैं, क्योंकि सोने और पीतल के रंग में ममासलत है जिसमें तमीज़ करना नज़र में गहराई रखने वालों का काम है। आपने कहा ये लोहे के हैं। लोहे का रंग सोने से यकसर मुख्तलिफ होता है। मुझे इनका रंग देखकर ही यकीन आ गया कि ये वाकई लोहे के बने हुए हैं। थोड़ी देर बाद राजा सरनदास बोला, नहीं बेटी ये लोहे के नहीं हैं। उठकर तख्त पोश से उठाकर उन्हें पहन लो, ये सोने ही के बने हुए हैं। लड़की उठी, तख्त पोश के पास गई। गहने जगमग जगमग करके बता रहे थे कि वो असली सोने के बने हुए हैं। लड़की बोली, बाबा ये क्या चमत्कार है? राजा बोला, बेटी ये नैन चमत्कार है, छल है, कपट है। इस अमल को नज़रबंदी कहते हैं। एक अमल अपने मामूल की तरगीब सजेशन देकर इससे अपनी कही हुई बात मनवा सकता है। जैसे मैंने कहा ये लोहे के हैं, तुमने मेरी तरगीब पर मान लिया कि हाँ वाकई ये लोहे के हैं। इसी तरह जब मैंने कहा कि ये लोहे के नहीं बल्कि सोने के हैं तो तुम्हें साफ नज़र आने लगा कि ये जेवरात खालस सोने के हैं। तुम चूँकि मेरी बेटी हो और मेरी आत्मक शक्ति से भी वाकिफ़ हो, इसलिए तुम्हें यकीन था कि मैं झूठ नहीं बोलता। तुमने आसानी से मेरी कही हुई बात मान ली, और अगर कोई और होता तो तुम्हें बिल्कुल यकीन ना आता।
اس کا کیا مطلب؟ لڑکی بولی۔ راجا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے پتی کے لوہے کو سونا ثابت کر دوں گا تو وہ حقیقت میں سونا نہیں ہوگا۔ وہ جس شخص کو سونا دے کر کہہ کر دان کرے گا اس کے لیے تو لوہا ہی ہوگا، سنار اسے تسلیم نہیں کرے گا، سنار اسے سونا تسلیم نہیں کرے گا۔ لڑکی بولی، بابا آپ تو مذاق کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ سچ مچ سونا بنا سکتے ہو، آپ کو ماتا کی سوگند مجھے نراش نہ کرے۔ پھر اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر آپ نے میری اچھا پروان نہ کی تو میں عمر بھر لوٹ کر نہیں جاؤں گی، یہاں حویلی والے کنویں میں ڈوب مروں گی۔ راجا سرندا صاحب ذرا تلخ لہجے میں بولا، او لڑکی، تمہارا پتی یہی چاہتا ہے نا کہ وہ راجا بکرم کو دھرم دان میں نیچا دکھائے؟ نیکی جو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کی جائے وہ نیکی نہیں بلکہ بدی سے بھی بدترین چیز ہے۔ مجھے پورنماشی کی رات سمادھی کے دوران آکاش وانی سے یہ پتہ چلا کہ راجا بکرم سورگ باش ہو چکے ہیں۔ جس دن تو یہاں آئی تھی اس دن اس کی ارتھی شمشان گھاٹ لے جائی جا رہی تھی۔ جاؤ اپنے پتی سے کہہ دو کہ اس کا دشمن پرلوک سدھار چکا، اب اس کی رس کرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ بکرم بھگوان پریمی تھا، سونا دان کرنا اس کا اور بھگوان کے ساتھ ایک وچن تھا۔ اس کی پرارتھنا تھی کہ جس دن اس کے خزانے سے سونا ختم ہو اسی دن اس کو اپنے پاس بلا لے۔ ہندوستان ہی کیا دنیا کے اکثر خطوں میں کیمیا سازی کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا رہا ہے۔ ابن خلدون شمالی افریقہ میں دین و فقہ کے غریب طالب علم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سونا بنا سکتے ہیں۔ وہ دھوکہ دہی کی غرض سے سونا بنانے کے آلہ کے پاس سونا رکھ دیتے یا موم کی کٹھاری سے ڈھکنے میں چپکا دیتے۔ بعض دفعہ وہ معمولی دھاتوں کو سلفائڈ سے رنگ دیتے اور ان پر ملمہ چڑھا دیتے جس سے وہ سونے کی مانند نظر آنے لگتی تھیں۔ کیمیا گری ایک ایسا شوق ہے جس میں آدمی جنون کی حد تک مستغرق ہو جاتا ہے اور ہمیشہ با امید رہتا ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر محنت بسیار کے بعد وہ ناکام ہو جائے تو اپنی ناکامی کا الزام اپنے گرو یا استاد کی بجائے خود پر عائد کرتا ہے کہ اس کی اپنی کوتاہی کے باعث مواد، وزن، رنگ یا آنچ کی کمی رہ گئی ہے۔ اس قسم کے لوگ اپنی جائیدادیں فروخت کر کے اپنے شوق کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہزار کوششوں کے بعد بھی جب ناکام ہوتے ہیں تو یہی تصور کرتے ہیں کہ تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے، اگلی بار ضرور سونا بن جائے گا۔ 7ویں روز پھر وہ آن وارد ہوا، وہی اور بیٹھتے ہی کہنے لگا، جی معاف کرنا، ایک درویش کی بھنک پڑی تھی، میں اس کی آزمائش کے لیے لیا چلا گیا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ کامل کیمیا گر ہے، کسی سے کچھ لیتا نہیں، صرف دیتا ہے۔ کیا چیز؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا۔ بولا، بتایا تو گیا تھا کہ وہ حاجت مندوں کو سونا بنانے کے نسخے تقسیم کرتا ہے، لیکن لوگوں کی بات جھوٹ نکلی، وہ بلا نوش محض دھوکہ باز۔ میں گیا تو وہ بڑبڑانے لگا، آ گئے ہو، کہاں تک بھاگے پھرو گے، ہمارے چرنوں کے علاوہ تمہیں کہاں پناہ ملے گی، خدا کے پاس بھی جاؤ گے تو ہمیں وہیں بیٹھا پاؤ گے۔ پھر کہنے لگا، آنے والے 7 سال تم پر بھاری ہیں، یہ عرصہ تم یہیں گزار دو اور 8ویں برس نہال ہو جاؤ گے۔ پھر تم کیوں پلٹ آئے؟ میں نے پوچھا۔ جی میں نے 8 دن وہاں اس کے آستانہ پر رہ کر گزارے۔ آستانہ کیا تھا؟ منشیات فروشی کا اڈا تھا جو اس کے مریدین چلاتے تھے۔ میں متنفر ہو کر چلا آیا۔ اس نے حقیقت حال بیان کی۔ میں نے کہا، اپنے دوسرے پیر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگا، جی دفع کرے، اس کا نام بھی مت لیں، بہت گندا آدمی تھا،
ایک دن مریدنی کے پیٹ میں برکت ڈالتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور اس کے ورثاء نے اس کے خلاف حدود آرڈیننس کے تحت زنا بالجبر کا مقدمہ دائر کر دیا۔ پھر کہنے لگا، جی بتائیں تو زانی کو حدود آرڈیننس کے تحت رجم کی سزا کیوں نہیں ملتی، حالانکہ قانون موجود ہے؟ میں نے اس کا اعتراض انسنا کرتے ہوئے پوچھا، وہ تو تمہارا سونا بنانے کا شغل کیا ہوا؟ بولا، مانے نہ مانے، مجھے آپ کے ایک خاص مرید سے پتہ چلا ہے کہ آپ کیمیا گری کے فن کے ماہر ہیں اور اس راز کو افشا کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہ شعر آپ ہی کے پیر و مرشد کا ہے نا؟ ہم فقیروں کے پاس بیٹھے ہو، سیکھ لو کیمیا گری کرنا۔ تو پھر بنا لیجئے نا مجھے اپنا مرید، سکھا دیجئے نا کیمیا گری۔ میں نے کہا، تم پڑھے لکھے ہو، بھلا عنصر جسے انگریزی میں ایلیمنٹ کہتے ہیں کی تعریف کرو، تعریف تو کرو، ایلیمنٹ کی تعریف تو کرو۔ اس نے جواب دیا، عنصر کے معنی ہے اصل، اصل، جز، بنیاد، کسی چیز کا ابتدائی حصہ۔ اصطلاحاً عنصر مادہ کی وہ آسان ترین شکل ہے جس کی کیمیائی تحلیل سے اس سے زیادہ آسان شکلیں نہ بن سکیں۔ میں نے سوال کیا، جب آپ کو معلوم ہے کہ سونا ایک عنصر ہے اور عنصر ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، کسی بھی طریقے سے مرکبات کو جمع کر کے یہ عنصر پیدا نہیں کیا جاتا، تو پھر سونا بنانے کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ البتہ مجھے مختلف اشیاء کے مرکب سے تم سونے کی رنگت سے ملتی جلتی چیز بنا کر کسی کو مغالطہ میں ڈال سکتے ہو کہ یہ سونا ہے جو کسوٹی کے پرکھنے پر جعلی ثابت ہوگا۔ چند لمحے گہری سوچ میں مستغرق رہنے کے بعد بولا، میں نے اپنی طالب علمی کے دنوں میں عنصر کے بارے میں پڑھا ضرور تھا، لیکن سونا بنانے کے عمل کے دوران اس امر پر غور نہیں کیا تھا۔ آپ نے تو میری آنکھیں کھول دیں۔ آج سے میں سونا بنانے میں وقت ضائع کرنے کے فعل سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر بولا، جی یہ سونا ہوتا کیا ہے؟ میں لیکچر دینے والے پروفیسر کی طرح بولنے لگا، دیکھنے میں سونا ایک دھات ہے جو زمین سے ذرات کی صورت میں برآمد ہوتی ہے۔ یہ ذرات ڈلی کی صورت میں ایک ہی جگہ موجود نہیں ہوتے، بلکہ مختلف پتھروں پر چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں ایک مخصوص طریقے سے پتھروں سے الگ کر کے جمع کر لیا جاتا ہے۔ یہ دھات اپنی چمک دمک کی وجہ سے دوسری دھاتوں سے قیمتی شمار کی جاتی ہے۔ اصطلاحاً سونا ایک علامت ہے دوسرے سے قیمتی ہونے کی۔ اس کی چمک دمک سے مراد انسان کے اوصاف حمیدہ ہیں۔ اس کی چمک دمک سے مراد انسان کے اوصاف حمیدہ ہیں جن کی بنا پر انسان ان لوگوں سے افضل و برتر ٹھہرتا ہے جو ان اوصاف حمیدہ کے حامل نہیں ہیں۔ ان اوصاف کو علماء اخلاق نے کیمیائے سعادت کا نام دیا ہے۔ اصل میں اسلام ہی اسی کیمیا گری کا نام، جس کے ذریعے اخلاق حسنہ پیدا کر کے مومن کو مٹی سے سونے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اسی تعلق کے فرض کو بحسن و خوبی انجام دینا اخلاق ہے، جس سے مقصود بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان بالخصوص مرد مومن کے لیے ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد حسن اخلاق کی تکمیل قرار دیا ہے۔ آپ کا فرمان ہے، تم سب میں سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ آپ کے نزدیک کامل ایمان اسی کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھے اخلاق کے حامل شخص کو اللہ کا سب سے پیارا بندہ قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر۔ یہ بھی
یہ بھی فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کی ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ اسلام نے اخلاق کا کمال یہ قرار دیا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر اپنائے جائیں کہ خدا کے احکام ہیں اور خدا کے دوسرے فطری احکام کی طرح ہمارے اندر ودیت ہیں۔ میری گفتگو کے دوران وہ کچھ مضطرب سا دکھائی دیتا رہا، لیکن لگتا تھا جیسے میری باتیں اس کے مطلب کی نہیں ہیں۔ میں نے بات ختم کی تو بولا، حضرت صاحب آپ نے تو میرا بیڑا ہی گھر کر دیا۔ لے دے کے کیمیا گری کا ایک آسرا تھا، آس بندی تھی کہ کسی نہ کسی دن کامیاب ہو جاؤں گا اور پھر سونا فروخت کر کے ایک اچھا سا بنگلہ بناؤں گا اور ٹوڈی کار خرید کر اعلیٰ سوسائٹی میں قابل رشک مقام حاصل کروں گا۔ آپ نے کیمیا گری سے توبہ کروا کر مجھے مایوسی کا شکار کر دیا، مجھے مایوسی کا شکار کر دیا۔ کل سے بھوکا ہوں، کھانا کھلائیے۔ اب تو باتیں کرنے کی سکت بھی نہیں رہی۔ کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا، حضرت صاحب اچار سے روٹی کھلانے کا بہت شکریہ۔ دکھائی پڑتا ہے کہ آپ کے مریدین بھی آپ کی طرح مفلسی کا شکار ہیں یا نظر نیاز پیش کرنے کے معاملہ میں بخیل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے مہمان نوازی کے عادی نہ ہوں، ویسے روٹی میں نے بڑے مزے لے کر کھائی ہے۔ میں اس کی باتوں سے خفت محسوس کر رہا تھا۔ وہ دسترخوان سے ہاتھ پونچھتا ہوا بولا، وہ جو میں نے مرید ہونے کی درخواست کی تھی اس کا آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ میرے منہ سے نکلا، بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگا، کاش مصنوعی طریقے سے سونا بن سکتا، زیادہ نہ صحیح، اتنا تو صحیح جسے بیچ کر میں مہمانوں کی بھرپور خاطر تواضع کر سکتا۔ رات بھر میں ان پیروں پر رشک کرتا رہا جن کے درباروں پر آٹھوں پیر لنگر جاری رہتا ہے۔ بقول حضرت تنویر بخاری، کیڑا لنگر پکاندے نے پیر پلیوں دتا سارا غریباں دا مال ہوندا۔ کیڑا لنگر پکاندے نے پیر پلیوں دتا سارا مریداں دا مال ہوندا۔ یہ دعا کرتے کرتے نہ جانے مجھے کب نیند آ گئی۔ یا خدا تو کار ساز ہے، مجھے پیری دی ہے تو ایسے مریدین بھی عطا کر جو دربار پر لنگر کا نظام چلا سکیں، اور میں لنگر کرنے والوں کو دیکھ کر بلے کی طرح راضی ہوتا رہوں۔ اٹھ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر تے کھا جاون تے راضی ہوئے بلا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش وقت دینے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ سلامت رہیے۔ خدا حافظ۔